कैसी लड़कियां हैं आजकल की, अजीब व गरीब हैं सब। नहीं, ऐसी लड़की मिलना जिसके लिए 8-10 साल तक बर्तन भी मांजने पड़े तो कोई हर्ज की बात नहीं। ऐसी तेरी दुआ के करीब, तेरी जात से करीब, तेरी आंसुओं से करीब, तेरी सिसकियों से करीब, तेरी परेशानियों से करीब, तेरे लफ्जों से जाएं और आंसू गिर जाए रब की बारगाह में, बस उसकी रहमत जोश में आ जाती है। लाऊ बाली, आई डोंट केयर, केयर नहीं करता, चल माफ कर दिया हमने, कितना भी बड़ा गुनहगार है, लाऊ वाली, मैं परवाह नहीं करता, मुझसे कौन पूछेगा। रब किसी दरगाह वाले या किसी नबी की इत्तिबा कीजिए आप, नहीं, नबी के रास्ते की इत्तिबा कीजिए आप। फबिहुदाहु मुक्तदे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. फबिहुदाहु मुक्तदे। हमारे यहाँ शख्सियत नहीं चलती, हमारे यहाँ मनहज चलता है। अल इब्रतु बिल मनहज ला बिल अशख़ास। हमारे यहाँ मनहज, रास्ता कौन सा है वो रास्ता हमें देखना है, हमें शख्सियत नहीं देखनी है जी। रास्ता बता दिया गया, फबिहुदाहु मुक्तदे। 18 पैगंबरों का जिक्र किया गया और उसके बाद कहा गया फबिहुदाहु मुक्तदे। नबी को कहा जा रहा है किनकी इक्तदा कीजिए, इब्राहिम की नहीं, इब्राहिम की हिदायत की इक्तदा कीजिए। फबिहुदाहु मुक्त, ये जो 18 पैगंबर हैं इनकी हिदायत की इक्तदा कीजिए। एक मुफस्सिर तफसीर करता है, अल इब्रतु बिल मनहज ला बिल अशख़ास। एतबार मनहज का है, शख्सियत का नहीं। आजकल लोग शख्सियतों के पीछे पड़े हुए हैं, अरे हजरत हैं, अरे बड़े बुजुर्ग हैं, ये नहीं चलता हमारे यहाँ। हक वो देखना है, रास्ता कौन सा है, शख्सियत नहीं देखनी है। फबिहुदाहु मुक्तदे। तो अब देखिए, दाउल्लाह, तमाम के तमाम सहारे और आसरे जहन से गायब हो गए, सिर्फ अल्लाह याद रह गया। इसलिए कि वो फितरत है ना, मुसीबत के वो फितरत ऊपर आ जाती है। और ये फितरत का मुसीबत के वक्त ऊपर आ जाना इस बात की दलील है कि अल्लाह तबारक तआला मौजूद है और वो एक ही है इस कायनात के पीछे। ये तौहीद की दलील है। दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, और कहते लइन अंजैतना मिन हादिही लनकुनन्न मिनश शाकिरीन। अभी शुक्र की बात कर रहे थे जी। लइन शुक्र का एक मतलब होता है तौहीद, इब्न अब्बास ने तफसीर की है, शाकिरीन की तफसीर मुवहिदीन से की है। लइन अंजैतना मिन हादिही लनकुनन्न मिनश शाकिरीन। अगर तू हमें इस मुसीबत से बचा दे, कोई बचाने वाला नहीं है, वो कह रहे हैं तू बचा दे। लइन अंजैतना, हम सबको तू बचा दे तो लनकुनन्न मिनश शाकिरीन, तो हम तेरे मुवहिद बंदे बन जाएंगे। शाकिरीन अल मुवहिदीन। फलम्मा अंजाहुम, हमने साहिल तक पहुंचा दिया, दुआ हमने कबूल कर ली, इसलिए कि इन लोगों ने और किसी को नहीं, सिर्फ हमको पुकारा था। अल्लाह, काफिर है ये, और अल्लाह को मालूम है अभी साहिल पर पहुंचा दूंगा ना फिर शिर्क करने लगेंगे। इसके बावजूद अल्लाह उनकी दुआ को कबूल कर लेता है और उन्हें बचा लेता है। लइन अंजैतना मिन हादिही लनकुनन्न मिनश शाकिरीन फलम्मा अंजाहुम इज़ा हुम यबगून फिल अर्दि बिगैरिल हक़। ये जैसे साहिल पर पहुंचते हैं फिर वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है, उसी रास्ते पर फिर आ जाते हैं। अल्लाह को मालूम है साहिल पर पहुंचा दूंगा फिर ये अपनी रविश पर आ जाएंगे, लेकिन ये जानने के बावजूद भी उनकी दुआ को उस वक्त सुनता है और कबूल करता है और उनकी जान बचा लेता है। देखिए, काफिर की दुआ को सुनता है जी। ये दुआ का पावर है, बहुत ताकतवर चीज है दुआ। हाथ उठ जाएं और आंसू गिर जाए रब की बारगाह में, बस उसकी रहमत जोश में आ जाती है। लाऊ बाली, आई डोंट केयर, केयर नहीं करता, चल माफ कर दिया हमने, कितना भी बड़ा गुनहगार है, लाऊ वाली, मैं परवाह नहीं करता, मुझसे कौन पूछेगा। रब से कौन सवाल करने वाला है, किसकी मजाल, गुलाम आका से सवाल कर सके, नौकर मालिक से सवाल जवाब कर सके, रब्बे कायनात से कोई सवाल कर सकेगा, सबको माफ कर दे, कौन पूछने वाला उससे। ला युसअलु अम्मा यफ़अलु व हुम युसअलून जी। तो वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम। अच्छा, एक नुक्ता और कि दुआ की कबूलियत का एक वक्त होता है। कबूल तो हर वक्त करता है, लेकिन कुछ खास औकात ऐसे होते हैं कि जल्दी से दुआ कबूल हो जाती है और दुआ की कबूलियत का यकीन हो जाता है। जानते हैं कब कब? जमाना रमजान, हालत सजदा, हालत सजदा, वक्त रमजान। देखिए, रमजान के फदाइल और मसाइल का बयान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, बीच में दुआ है, आप देखिए खोल करके, टॉपिक है रमजान के फदाइल और मसाइल, बीच में दुआ आ गई है।
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میرے حبیب جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے پوچھیں تو کہہ دینا میں قریب ہوں. بس قریب ہوں. کس کے؟ یہ بھی نہیں کہا کہ تجھ سے قریب ہوں، میں اپنے بندوں سے. قریب کہہ کر کے معاملہ چھوڑ دیا گیا. یعنی میں تیرے قریب ہوں، میں تیری دعا کے قریب ہوں، میں تیرے آنسوؤں کے قریب ہوں، میں تیری سسکیوں کے قریب ہوں، میں سنتا ہوں. یہ نہیں کہا گیا کہ میں کس چیز کے قریب ہوں، چھوڑ دیا گیا. میں تیری ذات سے قریب ہوں، میں تیری دعا کے قریب ہوں، میں تیری آہوں کے سسکیوں کے تیرے آنسوؤں کے قریب ہوں. کیا ہمارا رب ہے اچھی. یہ رب ہے ہمارا جو ہم سے اتنا قریب ہے. اب جب اتنا قریب ہو تو پھر وسیلے کی کیا ضرورت ہے. اب دعا جب عبادت ہے تو عبادت میں وسیلہ تھوڑی ہوتا ہے. پوری نماز آپ دیکھ لیجئے عبادت ہے، کسی کا وسیلہ ہے بیچ میں؟ پوری نماز میں آپ بتا دیجئے یہ عبادت ہے مگر کسی کا وسیلہ نہیں ہے بیچ میں. اتنی بڑی عبادت میں وسیلہ نہیں ہے. اور جب دعا عبادت ہے بلکہ عبادت کی روح ہے تو دعا میں اگر کوئی وسیلہ لیتا ہے، کسی کا طفیل لیتا ہے، دعا کہاں قبول ہوگی؟ سوال ہی اخلاص ختم ہو گیا نا. کافر بھی کسی کا وسیلہ نہیں لیتا جب دعا کرتا ہے. تو کچھ لوگ ہیں جو اتنے بدبخت ہیں جو مصیبت کے وقت بھی دعا کرتے ہیں تو کسی کا طفیل لیتے ہیں. اخلاص کہاں رہ گیا؟ تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اب یہ کہا گیا کہ میں قریب ہوں. اب جب قریب ہوں، بہت قریب ہوں، تیری دعا کے قریب، تیری ذات سے قریب، تیری آنسوؤں سے قریب، تیری سسکیوں سے قریب، تیری پریشانیوں سے قریب، تیرے لفظوں سے قریب، ہر چیز کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداع، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. کون سی دعا؟ چھوٹی کی بڑی، حجم نہیں بتایا گیا جی. چھوٹی بھی مانگ بڑی بھی مانگ. کون سی دعا مانگتا ہے؟ حجم نہیں ہم نے بتایا. دعا دعا ہے. میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ چھوڑ دیا گیا سب چیزوں کا. اور کون سی دعا؟ چھوٹی کی بڑی ہے، کوئی قید نہیں ہے. کہو کتنی بڑی دعا مانگنا ہے وہ مانگ، اور کس نوعیت کی دعا مانگنی ہے وہ بھی مانگ. کیا چاہیے وہ بھی مانگ لے. بڑی اور چھوٹی بھی مت دیکھ، اور یہ بھی مت دیکھ یہ مانگوں گا تو نہیں ملے گا. ہمارے خزائن ہیں، ہمارے خزائن ہیں، خزینہ نہیں خزانے، اور دیتے رہے ہم تو اس کے اندر ذرہ برابر کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے. تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اور دعا کرنے کا زمانہ سب سے بہترین، قبولیت کا سب سے بہترین زمانہ رمضان ہے. تو دعا کریں. اچھا، سب سے بہترین حالت کون سی ہے دعا کی کہ جلدی قبول ہو جائے؟ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کرو قریب ہو جائے. یہ سورہ اقرا کی آیت ہے، آخری ہے ٹکڑا ہے. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کر اور رب سے قریب ہو جا. اب آدمی جب رب کے قریب ہو جاتا ہے، رب کے قریب ہو جانے کے بعد جب اسے پکارتا ہے تو دوسری حالتوں کے بالمقابل اس حالت کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ قبول کرتا ہے. جی، بندہ جب سجدے میں کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چونکہ بہت قریب ہوتا ہے بندہ سجدے میں. عربی قیام میں ہے تو تھوڑا دور ہے، رکوع میں گیا اب بھی دور ہے، لیکن سجدے میں گر گیا اب کیا ہے؟ اب آگے کہاں جائے گا وہ؟ عاجزی کی انتہا ہے، انکساری کی انتہا ہے، تواضع کی انتہا ہے. اب رب کہتا ہے کہ تو نے عاجزی کی انتہا کر دی ہے تو ہم عطا کی انتہا کیے دیتے ہیں. مانگ کیا مانگتا ہے دے دیا جاتا ہے. اللہ تو مانگو، اپنے گناہوں کو نہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو دیکھو. ویسے کہہ دیا اس نے لا تقنطوا من رحمت اللہ. کتنا بھی گناہ کر کے آئے ہو ہماری رحمت تو سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، معاف کر دیتے. یہ ہمارا رحم ہے، ہماری رحمت ہے. یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے رب کو کسی نے سمجھا نہیں قاعدے سے، اور یہ جو غیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے آدمی یہ رب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. اسی وجہ سے کہا گیا کہ غیر اللہ کو جو پکارتا ہے اس کا اصلی سبب ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں جانی اللہ کیا ہے. اور قرآن حکیم بتاتا ہے کہ اللہ کیا ہے. یہ تمام صفات کو سامنے رکھو تو معلوم ہوتا ہے اللہ کیا ہے. جی، یہ صفات کو قرآن کو نہ، اسی وجہ سے شیطان اس کتاب سے دور رکھتا ہے. جی، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے
فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم قرآن پڑھنے چلو تو پہلے شیطان رجیم سے پناہ مانگ لیا کرو. کیوں؟ شیطان نہیں چاہتا کہ کوئی قرآن کے قریب آئے, کوئی قرآن کو پڑھے. جی لہذا یہ ماہ ملا ہے ہم کو, اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور دعا سب سے بڑی عبادت ہے, یہ عبادت بھی سامنے رکھیں. اور سجدے کی حالت میں وہ حالت اللہ کو بہت محبوب ہے. اور کچھ ساعتیں ایسی ہوتی ہیں, ٹائم, ایک ہوتا مہینہ, ایک ہوتا ٹائم, ایک ہوتا حالت. تو مہینہ ہے رمضان کا دعاؤں کی قبولیت کا, اور حالت ہے سجدے کی, اور ٹائم جمعہ کی کچھ ساعتیں ہیں, بتایا نہیں گیا. مانگتے رہو, ہو سکتا ہے وہ ساتھ آپ کو مل جائے اور دعا قبول ہو جائے آپ کی. ساتھ بتا دیا کہ ساتھ ہے, ایک ٹائم ہے, ایک وقت ہے. تو گویا کہ ایک وقت بھی ہے, ایک حالت بھی ہے, ایک مہینہ بھی ہے, اور تمام چیزیں ہم کو مہیا ہیں اس وقت. لہذا بڑا بدنصیب وہ ہوگا جو اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے یہ مہینہ پانے کے بعد. وہ حدیث موجود ہے جس کو ہم نے جمعہ میں ریفر کیا تھا کہ من ادرکہ رمضان فلم یغفر لہ فعبدہ اللہ. جو آدمی رمضان کا مہینہ پا لے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ کر کے, دعا کر کے اپنے گناہوں کی معافی تلافی نہ کرا لے, فعبدہ اللہ, اللہ کی رحمت سے دور ہو, بہت بدنصیب ہے وہ. اور جبرائیل کہہ رہے ہیں آپ بولیے قل آمین, آپ آمین بولیے. فقلت آمین, نبی فرما رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آمین بولو تو میں نے آمین بولا ہے. تو آپ نے حضرت آسیہ بنت مزاحم کے واقعے سے, ان کی دعا سے کیا معلوم کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کسی بھی عمل کا, کسی بھی عبادت کا ذکر نہیں فرمایا, خصوصاً ایسے موقع پر ان کی دعا کا ذکر فرمایا, یہ بتانے کے لیے کہ دعا روح عبادت ہے, عبادت کی روح ہے. بلکہ یوں کہہ سکتے ہو کہ دعا ہی عبادت ہے. تو دعا کو لازم پکڑیں, اور دعا سے سارے مسائل حل ہوتے ہیں, کوئی بھی پریشانی ہو. حضرت موسیٰ سے زیادہ پریشان کون ہو سکتا ہے؟ بیچارے باہر نکلے ہیں, 7-8 دن کے بعد کپڑے گندے ہو چکے ہیں, اور کہتے ہیں کہ پیر میں جو چپل وغیرہ تھا, جوتا, وہ پھٹ گیا ہے چلتے چلتے پیدل, یہاں تک کہ اب جوتا بھی کام نہیں کر رہا, پھینک دیا انہوں نے اور آگے بڑھ گئے. وہاں دعا کر رہے ہو. فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. آدمی جتنا عاجز بنے اللہ کے سامنے, فقیر بنے, فقیر بن جائے آدمی. دیکھو فقیر کیسے مانگتا ہے, کتنی عاجز, کتنا عاجز بن جاتا ہے, اس کی حالت بھی کتنی عاجزانہ ہوتی ہے. وہ بولتا ہے تو کس عاجزی کے انداز میں بولتا ہے, اگرچہ اس کا دل عاجز نہیں ہوتا. وہ جو الفاظ نکال رہا ہے منہ سے عاجزی کا, در حقیقت اس کا دل اس کا ساتھ نہیں دیتا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ پہلے دل تیرا عاجز ہونا چاہیے, پھر تیرا لہجہ عاجز ہونا چاہیے, پھر تیری حالت عاجز ہونی چاہیے. یعنی دل بھی جھکا ہوا ہو, تیرا بدن بھی جھکا ہوا ہو, اور تیرے الفاظ بھی جھکے ہوئے ہوں, پھر ہم قبول کرتے ہیں نا تیری دعا. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. جو بھی خیر تو نے نازل کیا ہے میں اس کا محتاج ہوں. ایک مفسر کہتا ہے الخیرات کلها تنزل من السماء, جتنی بھی نیکیاں, جتنی بھی بھلائیاں ہیں, جتنی بھی چیزیں آسمان سے اترتی ہیں. لہذا سب ساری چیزیں آسمان سے اترتی, تو آسمان والے سے مانگو نا. جب ادھر سے اترتی ہیں تو ہم زمین والوں سے مانگ رہے ہیں, جبکہ الخیرات کلها تنزل من السماء, تمام کی تمام خیرات, تمام کی تمام بھلائیاں آسمان سے اترتی ہیں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, میں وہ تمام جو خیرات ہیں جو آسمان سے اتر رہی ہیں تو نازل کر رہا ہے, میں اس کا محتاج ہوں. ایک نبی ہے, انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی, اتنی عاجزی سے دعا کر رہا ہے. اللہ عصا مار دے تو دریا راستہ دے دے, پتھر پر مار دے تو 12 چشمے نکل پڑے, ڈال دے تو اژدہا بن جائے عصا. اور بہت طاقتور نبی ہے. ایک ہی فائٹ میں ایک آدمی مر گیا تھا, فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ, ایک ہی فائٹ میں مر گیا تھا قبطی. اتنا طاقتور نبی ہے, اور انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی ہے, سب سے بڑا عالم ہے. جی اسی وجہ سے جب بھی تقابل کیا جاتا ہے تو موسیٰ کو لایا جاتا ہے, عیسیٰ کو نہیں ہے کسی کو. اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے, آج موسیٰ موجود ہوتے تو مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی پیروی کرنے لگتے تو گمراہ ہو جاتے. یہ موسیٰ کا تذکرہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی ہے, سب سے بڑا عالم ہے یہ. جی اسی وجہ سے حوالہ دیا جاتا ہے موسیٰ کا, اتنا معزز نبی ہے.
کتنا طاقتور ہے, کتنا پاورفل ہے. ہاں آپ ماریے لاٹھی, دیکھو پانی راستہ دیتا ہے. دنیا کا کوئی بھی طاقتور ذرا مار کر کے بتائے, پتھر میں مار کر کے اپنا ڈنڈا بتائے کہ اسے چشمے نکل پڑے. کس کی اوقات ہے؟ اتنا معزز نبی ہے, پھر بھی اللہ کے حضور کتنا عاجز ہے. حیرت ہوتی ہے دیکھ کر کے, نہیں حیرت ہوتی ہے. قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, میں محتاج ہوں تیری خیرات کا جو آسمان سے اترتی. اور اس کے بعد فے ہے, فے تعقیب کے لیے آتا ہے, دعا فوراً قبول ہوئی. فجاءت احداهما تمشي على استحياء, بیوی بھی مل گئی اور نوکری بھی مل گئی, دونوں چیزیں مل گئی. جی فجاءت, وہ لڑکی آئی حیا سے اور کہا کہ ان ابی یدعوک, مائی فادر از کالنگ یو, بلا رہے ہیں, چلو. ان ابی یدعوک, میرے ابا تمہیں بلا رہے ہیں. جی اور پھر وہ خود پیشکش کر رہے ہیں, میری ان دو بیٹیوں میں سے جو بیٹی پسند ہو نکاح کر دیتا ہوں. جی بولے 8 سال لے کر رہنا پڑے گا, تمہارے پاس تو کچھ ہے نہیں, دھیلا نہیں ہے, تم تو یہاں آئے ہو, تمہارے پاس تو کچھ بدن پر سیدھے سے کپڑے نہیں ہیں, اب مہر میں تو کچھ دینا ہے نا. بولے ہاں دے دوں گا. اور اسی کو لے کر کے چلے ہیں, اور رات تاریک ہے, بیوی کانپ رہی ہے, بچے کانپ رہے. بیوی کے اوپر رحم کرتے ہوئے کہا کہ ٹھہرو, کسو ٹھہرو, وہاں آگ دکھ رہی ہے. وہ دور کی طرف اشارہ کرتے, وہاں کوئی آگ دکھ رہی ہے, میں آگ لے کر کے آتا ہوں. لعلکم تسطلون, تاکہ تم لوگ گرمی حاصل کرو. یہ نہیں کہا لعلنا نستلی, ہم گرمی حاصل کریں, اپنے کو اس میں شامل نہیں کر رہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر کو چاہیے خود تکلیف میں رہے مگر بیوی کو تکلیف نہ ہونے دے, بچے کو تکلیف نہ ہونے دے. وہ لعلنا نستلی نہیں کرے, آگ لے کر آتا ہوں اس لیے نہیں کہ ہم لوگ تاپیں گے, بلکہ وہ کہتے تاکہ تم لوگ تاپو. گویا کہ شوہر کو اپنے سے زیادہ بیوی اور بچوں کی فکر ہونی چاہیے. قرآن حکیم کی تعلیم ہے. جی اب جاتے ہیں اس طرف, یہ وہی بیوی ہے جس کے بارے میں کہہ رہے ٹھہر آگ لاتا ہوں, جس کے لیے ان کو تقریباً 10 سال تک برتن مانجنے پڑے. یہ وہی بیوی ہے. جی 8 حجج, 8 سال تک. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ, اگر 10 سال پوری کر دو تو تمہاری طرف سے ہے. وہاں برتن مانجے انہوں نے, تو کام کیا سب, اور بکریاں چرائیں, کیا کیا نہیں کیا باہر میں. تو بعض بیویاں ہوتی ہیں اتنی عظیم ہوتی ہیں کہ ان کے لیے 8-10 سال برتن بھی مانجنا ناکافی ہوتا ہے. تو ایسی لڑکیاں تلاش کرو, قرآن حکیم بولتا ہے گھر اچھا ہو جاتا ہے. کیسی لڑکیاں ہیں آج کل کی, عجیب و غریب ہیں سب. نہیں ایسی لڑکی ملنا جس کے لیے 8-10 سال تک برتن بھی مانجنے پڑے تو کوئی حرج کی بات نہیں. ایسی لڑکی تلاش کرو ہیں, اور ایسی لڑکی مل جائے تو جوڑے گھوڑے کو لات مارو, جبکہ گھوڑا لات مارتا ہے مگر تم گھوڑے کو لات مار دو, گھوڑے کو لات مار دو, جوڑے گھوڑے کو لات مار دو. ایسی لڑکی مل جائے گا جو موسیٰ علیہ السلام جیسی بیوی سے. اللہ اکبر. خلاصہ کیا نکلا؟ اچھی رات ہے, دعا کرو. اس دعا کے بارے میں پوچھا تھا اسے رات کو پاؤں تو کیا بولوں, حضرت عائشہ نے, آپ نے فرمایا تھا یہ دعا پڑھتی رہے, اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی, میرے رب تو گناہوں کو مٹا دینے والا ہے اور تو عفو کو پسند, معافی کو پسند کرتا ہے, تو تجھے معاف کرتے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.